जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब की को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट पे समात कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समात नहीं हो रही थी, कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, सो हम जैसे तैसे भी हम पहुंचे। आज की हम इस हेयरिंग के लिए आए, मगर आज की हेयरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख रखी गई। और आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफर में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा, और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा और 1,64,00,000 रुपए मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। सो अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडयाला जेल से कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत ज़रूर होती थी मगर दरवाजे खुले थे। सो अडयाला जेल के दरवाजे ज़्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नज़र में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाजे लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी CM एप्लीकेशंस अर्ली हेयरिंग की, मुतअद्दा बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सज़ा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सज़ा आई, और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख़वातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस ज़मानतों के ख़ास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट कि कम अज़ कम बुशरा इमरान उनकी बेगम की हद तक तो ये हेयरिंग लगा दी जाए, मगर वो कभी भी हेयरिंग नहीं लगी। हमारी हर एप्लीकेशन जो है वो इग्नोर की गई। बिलाखिर आज दूसरी सज़ा भी आ चुकी है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे
کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا, لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا, اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. تو یہ جج صاحب, میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا, کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی, 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے, فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا, ایک ٹرائل. سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا, سائفر بھی جیسے چلتا رہا, ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے, وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے, ہمیشہ رول آف لا کی بات ہی انہوں نے کی ہے, ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے, جو آپ قانونی چارہ گوئی اب کریں, اس کا نیکسٹ سٹیپ اپنی اپیل دائر کریں. خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو بھی, وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں, خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی, آج اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, لاتعداد مقدمات, 350, گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہیں. آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے, نہ وہ سمجھ سکے, نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی, کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے. سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے, ہم اپنا کام اسی انتھیوزیازم سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے سب ختم کیے ہوئے. اب مقدمات اگر ہائی کورٹ سنوائی نہ وہاں پر ہو, کیسز ہی نہ لگیں, تو کیسز ختم کیسے ہوں. مگر عمران خان صاحب کے حوصلے وہ بلند ہیں, وہ ہی از ناٹ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیفنس کیا بہت کمزور تھی, کیونکہ آپ بار بار التوا کی درخواستیں جو ہیں وہ 2.5 سال تک دیتے رہے, تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ التوا کی مختلف مواقع پر درخواستیں دی اور آپ کی ڈیفنس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا ہوئی؟ دیکھیں, کوئی سوال, آپ نے کہا بار بار, آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر, آپ لیٹ می کریکٹ یو, دوسرا کیس نہیں ہے. ای سی پی ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا, نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا, جج افضل مجوکا کے پاس FIR چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر, یہ تیسرا کیس تھا. FIA جس نے پوسٹ آفس بن کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے, بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے, اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا, کیونکہ ہم نے اس بار بار کی اٹیمپٹ کو جب ہائی کورٹ چیلنج کیا تو ہماری کبھی ریویژن پٹیشن لگی نہیں, مقدمات لگے نہیں. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر, جیسے نیچے لگتے ہیں, جس تیزی سے, جس سوئفٹنس سے, جس پیس سے نیچے ٹرائلز چلتے ہیں, ویسے ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ دے نا ویسے, کیونکہ ٹرائل از آلویز اے کنٹینیویشن آف ٹرائل, ویسے ہی ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے جیسے اڈیالہ میں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا بھی نہیں موجود تھے اور بانی PTI بھی نہیں موجود تھے, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسکرائے اور پھر اس کے بعد آپ بھی وکیل ہیں, آپ بھی موجود تھے, اگر آپ دونوں موجود تھے تو پھر وکلا. چلیں, اچھا سوال ہے آپ کا, میں آپ کو اس پہ کلیریفائی کر دیتا ہوں. یہ جب جج صاحب چلے گئے تو خان صاحب نے کہا مجھے ہوا کیا ہے, تو میں نے انہیں بتایا جی یہ سزا ہوئی ہے جس پر وہ مسکرائے. سو اس میں نہ جج تھے نہ ہم تھے, میری عمران خان صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہی پروسیڈنگز کے بعد ہے. سو اس سے آگے فیملی آپ کو بتائے گی, سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں گے, لیگل میں اس کو یہیں تک رکھوں گا. سلمان صاحب بتائیں, آپ نے یہ فرمایا کہ آج لیگلٹی کمٹ کی اور ہمیں سنا نہیں گیا, حتمی دلائل نہیں سنے گئے, جبکہ 16 اکتوبر کو آپ لوگوں نے حتمی دلائل جمع کرائے تھے,
اور پھر اس کے بعد حکومتی جواب الجواب بھی آ گیا تھا، اور لیگلی آج کوئی اس پر بات کرنا چلے ضروری بھی نہیں تھا. صرف آپ ایک کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی گفتگو میں بتایا 59 پیراگرافز 59 پیجز 32 پیراگراف لکھے ہوئے سائنڈ. سو بحث مکمل ہونے سے پہلے فیصلہ لکھا ہوا تھا، یہی بات کافی ہے. سو ابھی ٹرائل ہی نہیں مکمل ہوا تھا سر. سلمان اکرم راجہ صاحب، پارٹی اب کیا کرے گی جب سزا ہو چکی ہے؟ اپیل میں جائیں میں گے؟ عمران خان کا میسج دے رہا ہوں. تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. ایک تو دیکھیں 2.5 سال میں میں نے تو تھوڑی بہت لیگل سیکھ لیا. اب میں چاہوں گی کہ آپ سارے بھی ادھر موجود ہوتے ہیں، تھوڑا آپ بھی تھوڑا سا لیگل چیزیں ہمارے لائر سے سیکھ لیں، کیونکہ آپ نے ٹھیک سے فالو نہیں کیا ہوگا کہ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے پچھلے 2.5 سال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میں آپ کو جیسے سلمان صفدر نے ہمیں فون کیا رات کو، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں کتنی دھند ہوتی. میں ادھر تھی، میری بہنیں لاہور میں تھیں اور میرے کزن لاہور میں تھے، اور یہ اس دھند میں انہوں نے جان کے کیا. ان کو پتہ ہے لاہور میں کتنی دھند ہے. سلمان صفدر وغیرہ بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اس مطلب خطرناک حالات میں یہاں پہ پہنچے تھے. یہاں کیونکہ آپ میڈیا کو تو پتہ ہے، لیکن میں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دوں، یہاں ایک ناکہ لگایا گیا کوئی 1 کلومیٹر پہلے، 1 کلومیٹر پہلے اس پنڈی کی طرف سے، اور 1 کلومیٹر وہاں پہ گورکھپور میں، اور یہاں پہ بھی ناکہ لگایا گیا جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں. بہت زیادہ پولیس کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس پولیس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو پنجاب پولیس روک دیتی ہے جیل کے دروازے سے پہلے، تاکہ جب جیل کے دروازے پہ جو پولیس کھڑی ہے وہ اندر ٹیکنیکلی صحیح بات کریں گے. جب وہ کہیں گے کہ ہم کیسے اندر فیملی کو بھیج دیں، کیسے جو ریکارڈ پہ لائرز ہیں ان کو بھیج دیں، کیونکہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ سلمان راجہ صاحب اور ہم کھڑے تھے، اور دوسری طرف میری بہنیں اور میرے کزن دونوں طرف ہمیں روک لیا گیا. سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں، اور جو انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ آج ریبٹل آئے گا پروسیکیوشن کی طرف سے، اور سینٹنس یہ شاید بعد میں سنائیں. تو یہ جو جلدی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ کیا پتہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگانے لگے ہوں اس کا القادر کا، تاکہ ڈوگر صاحب 1 سال کے بعد اس کے اندر سن کر اس کے اندر بیل دے دیں، کیونکہ یہ سیکیور کر لیں گے کہ اس کے اندر سزا دے رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے آج جو سلمان صفدر کے ساتھ جو تھوڑی بہت، یہ انہوں نے آپ کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں، کہتے وہاں اتنی زیادہ پولیس کھڑی تھی، وہ مین ہینڈل کر رہے تھے. سلمان صفدر کو مین ہینڈل کیا ہے، بشرا بی بی اور عمران خان پہ زبردستی کر رہے تھے کہ ان کو تقریباً گھسیٹ کے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. پینک یہ تھا کہ سلمان صفدر سے عمران خان کوئی گفتگو نہ کر سکے، اس لیے جاتے ساتھ ہی سزا سنا دی گئی. انہوں نے سنی بھی نہیں، یہ ابھی آئے اندر اور وہ ان کو سزا سنا کے جج اٹھ کے چلے گئے. لیکن عمران خان نے اس کے باوجود تھوڑے سے پیغامات سلمان صفدر کے ہاتھ بھیجے تھے، جو انہوں نے ابھی ہمیں ڈیٹیل میں بتائے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سخت دکھ ہے جو میری بہنوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جیل کے باہر ہو رہا ہے. حالانکہ ہم نے کاش ہم سلمان صفدر کو یہ کہہ کے بھیج سکتے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم خود نہیں اندر جائیں گے کہ مت فکر کریں ہماری، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم مضبوط کھڑے ہیں. صرف ہم نہیں کھڑے، آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں، اور آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور کوئی نہیں ڈر رہا. اور آپ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے یاسمین راشد ہو گئی، مارنگ بلوچ ہو گئی، یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ آئسولیشن میں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے خواتین پہ بات کی. پھر انہوں نے بتایا اپنا اور بشرا بی بی کا، کہتے ہیں ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے بشرا بی بی اور عمران خان کو. انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں ٹی وی، آپ اگر کوئی قید میں جا چکا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ کرنے کو ہو تو آپ کے لیے پاس قرآن ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں،
اور پورے جیل میں ہر مجرم کو ملزم کو ٹی وی دیا جاتا ہے. ساروں کے پاس ٹی وی ہے سوائے بشرا بی بی اور عمران خان کے. اور اس لیے یہ آئسولیشن کر کے یہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. انہوں نے دوبارہ دہرایا. کتابیں ہم نے جج امجد کو کہہ کے کوئی 2 ہفتے ہو گئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ہم نے جب میرا کیس چل رہا تھا جج امجد صاحب کے سامنے تو میں نے ان کو کہا اپیل کر کے ان کو دی کہ یہ 11 کتابیں ہیں یہ عمران خان کو مہربانی سے پہنچا دیں. ان کو نہیں پہنچائی جا رہی. انہوں نے جج صاحب نے پہنچا دی تھی لیکن جج صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں سن رہا. تو انہوں نے اپنے ٹارچر کی بات کی ہے. یہ غیر انسانی جو ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کے اوپر یہ بڑا سخت اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سمجھ لیں کہ ایک تصویر نکلی تھی جس کے اوپر لوگوں نے میں نے کہا تھا اور میری بہنوں نے ہم نے جب تصویر دیکھی ہم نے کہا یہ تو بالکل عمران خان کی تصویر ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ اے آئی تھی. میں نے کہا اس عمر میں آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اے آئی ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی. لیکن اس تصویر میں جب ہم نے آخری دفعہ دیکھا ہے عمران خان بالکل اسی طرح ہی تھے ماشاءاللہ صحت مند مضبوط اور اسی طرح ہی لگتے ہیں. اس لیے ہمارے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں پھر سے دہراؤں گی عمران خان ورزش کرتے ہیں اور وہ صحت مند ہیں. علیبہ صاحب یہ بتائیے دیکھیں 1 سیکنڈ میں نے بھی ختم نہیں کیا. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لا ہے جو انصاف کا نظام جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانیں جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے. ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے اور پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو جس کو یہ دفن کر رہے ہیں جو اس کے خلاف اور رول آف لا کے لیے کھڑے عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور جو پی سی او ججز ہیں جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں وہ پی سی او ججز ہیں اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز. آپ قوم کو اس میں فرق کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یہ پی سی او ججز ہیں. یہ بتایا اور وہ رول آف لا ہے. آپ یہ بتائیے آپ کی تمام گفتگو کا جو لب لباب میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتوں سے زیادہ اب آپ لوگ سڑک پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں. میں نے نہیں کہا. عمران خان نے جو پیغام دیا وہ میں نے ابھی آپ کو صرف میسج دیا ہے کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. پاکستانیوں کو جب عدالتوں میں نہیں ملے گا انصاف جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کیا پاکستانیوں کا دل خراب نہیں ہے؟ 90% پاکستانیوں کا جو ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کا آواز ہے جو ان کا لیڈر ہے کیا 90% کو آپ لوگ میڈیا والے نمائندگی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہاں ڈر کے بول رہے ہیں؟ آپ آواز اٹھائیں پاکستانیوں کے لیے آواز بنیں ملک کے لیے آواز بنیں اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں. کیا یہ چھوٹے چھوٹے وہ آپ وہ 5 مافیا کی ریپرزنٹیشن تو نہیں کر رہے نا پاکستان کے لیے کھڑے ہوں. عمران خان نے کہہ دیا وہ شہادت قبول کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی آج یہ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں گولی مار دیں گے کیسز تو چلا ہی رہے ہیں جیل میں ڈالنے کے لیے لیکن شہادت یہ جو کیمیکل ڈال کے عورتوں اور بچوں کے اوپر کینن چلا رہے ہیں کیا آپ نے ایک دفعہ اس پہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میڈیا کہاں گئی؟ آپ سارے دیکھ رہے تھے. کیا آپ اس وقت اخلاقیات اتنی ختم ہو گئی ہیں؟ یہ میرا بھائی نہیں میں بات کر رہی ہوں. عمران خان نے کہا اخلاقیات ایک فاؤنڈیشن ہے ایک جمہوریت کے لیے. کیا آپ لوگ اپنی پاکستان کا وہ ماحول تھا جس میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہاں کہتے ہیں نا مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں آپ کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں وہ کدھر گیا پاکستان کا وہ ماحول جہاں پہ مائیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ ایسی سوال آج پوچھ رہے ہیں جو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ضمیر گھر نہ چھوڑ کے آیا کریں لے کے آیا کریں صاحب.